अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपकी होस्ट सहर गफूर। आज का हमारा टॉपिक है co-working place. This concept has been in trend from quite long, but it's innovating, it's excelling. आप देखते हैं कि आजकल लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपने स्टार्टअप्स को एस्टैब्लिश करने में rather than doing the regular jobs or following that mundane routine. I must say these co-working places are acting as catalysts for the new startups. हमें ज्वाइन किया है फैजान खालिद ने. ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ तख्लीक इनक्यूबेटर. ही हैज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड हैज़ एस्टैब्लिश्ड न्यूमरस बिजनेसेस. वेलकम फैजान, हाउ आर यू? आई एम गुड जी, हाउ आर यू? आई एम गुड. फैजान से हम बात करेंगे दैट हाउ दीज co-working spaces एक्चुअली प्रोसेस एंड हाउ इट्स पेविंग इट्स वे इन आवर लाइफ. लेकिन उससे पहले आप देखिए एक पैकेज. कोवर्किंग एक ऐसा इंतज़ाम है जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों या कारोबारी सेटअप के अफराद दफ्तर की जगह का इश्तराक करते हैं. अगरचे इनका काम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अराकीन अक्सर ख्यालात का तबादला करते हैं और राय देते हैं. कोवर्किंग स्पेसेस ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं और इनके नए कारोबार को फ़रोग़ देती हैं. कोवर्किंग का ये रुझान हमारे मुल्क में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये नौजवानों के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा कर रहा है. जी नाज़रीन, आपने देखा कि अब काम करने के तरीकों में भी कितनी जिद्दत आ गई है. अब हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑफिस सेटअप्स के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट दीज वर्क स्टेशंस विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू दीज स्टार्टअप्स. इस पे मजीद हम जानेंगे अपने गेस्ट से. जी फैजान, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि co-working space का क्या कॉन्सेप्ट है? जी अस्सलाम वालेकुम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. आई एम ट्रूली ऑनर्ड टू बी हियर. जैसे कि आपने कहा कि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बीन ऑन एन अपराइज एंड फॉर फ्रीलांसर्स और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल टीम्स व्हेन दे वांट टू सेट अप अ न्यू ऑफिस, सो सेटिंग अप एन ऑफिस हैज़ अ बिग कॉस्ट अटैच्ड टू इट. कि आपने जो है वो रेंट पे जगह लेनी है, उसका सिक्योरिटी, उसका फर्नीचर, एसी, यूपीएस, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड. So these co-working spaces का जो concept आया, they have made it a plug and play system where any entrepreneur, if they are a single person or a 2-member team or a 5-member team, they can pay per head on average 15,000 rupees per person. They can join this co-working space and they have a 1-month notice. They get good facilities at these co-working spaces जहाँ पे ये काम कर सकते हैं. Okay, you have talked about the startups, right? How co-working spaces are promoting the freelancers? Because you know startup के लिए तो आपको एक पूरा आइडिया लेके आना पड़ता है, then these workplaces will give a boost to them. But what about the freelancers? जी, फ्रीलांसर्स की अगर हम वर्क डायनामिक को अंडरस्टैंड करें तो these are normally people जो खुद अकेले they work on their own, and for them to set up an office on their own sitting in some building alone is a very difficult thing. So I think these co-working spaces have enabled them in many ways where they can set up their desk or a small office space in a co-working space. I think one of the very big advantages that when I have interacted with freelancers is that they get a support of community. So it's not just one person who is sitting at these co-working spaces. So once a freelancer is working in one domain and they get a new project and they need some help or guidance from another person, so sometimes at these co-working spaces they can find a relevant person within the same building. They can go ask them or hire them informally if they require. अपने नाजरीन को आसान अल्फाज में बताइए कि ये co-working spaces conventional offices से कैसे different है? When we talk about these co-working spaces, तो आपको normally किसी जगह आप नई जगह ऑफिस ले रहे होते हैं तो आपको एक ऑफिस मिलता है लेकिन उसमें फर्नीचर नहीं होता, या उसमें अप्लायंसेस लाइक एसी हो गया, हीटर हो गया, इस तरह की चीज़ें नहीं होती. कोई ना कोई चीज़ ज़रूर रह जाती है. कोई ना कोई चीज़, सारी चीज़ें आपको स्क्रैच से सेटअप करनी है. फिर आपने कोई ऑफिस लेना, आप ऑफिस वालों के पास जाते हैं, जी मैंने ये जगह लेनी है, वो आपको कहते हैं 3 महीने का रेंट दे दें. वो आपको कहते हैं कि जी 3 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दें. सो एक न्यू बिजनेस है, या फ्रीलांसर है, वो पहले शुरू नया स्टार्ट बिजनेस कर रहा है और उसको एक 5-6 मंथ्स की एडेड कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है लाखों रुपए में, जो उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है. सो ये जो है वो आपसे फ्रीलांस, ये जो को वर्किंग स्पेसेस हैं, ये आपसे सिर्फ आप पर मंथ मांगते हैं 15,000 रुपये ऑन एवरेज. जिस तरह मैंने आपको कहा कि
پر سیٹ مانگتے ہیں. آپ نے جتنی سیٹس لینی ہے, اگر آپ کی ٹیم بڑھتی ہے آپ سیٹس بڑھا سکتے ہیں, اگر آپ کی ٹیم کم ہوتی ہے آپ سیٹس کم کر سکتے ہیں. سو آپ کے اوپر کوئی فکسڈ کاسٹ نہیں اٹیچڈ اپنے بزنس کو رن کرنے کے. مطلب یہ کہ ہمیں جب بھی بزنس ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اس کے آفس کے سیٹ اپ پہ اتنا زیادہ انویسٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی جی ایگزیکٹلی. اوکے. اچھا فیضان, جب بھی کو ورکنگ کی بات ہوتی ہے تو انکیوبیٹر ٹرم ہمیشہ لوگوں کے دماغ میں آتی ہے, تو آپ اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کو ورکنگ اور انکیوبیٹرز میں کیا فرق ہے؟ جی یہ دونوں چیزیں جو ہیں, دونوں فیلڈ جو ہیں ہم نے لاسٹ 10 ایئرز میں دیکھی ہیں پاکستان کے اندر. انکیوبیٹرز 2012-13 میں آنے شروع ہوئے, کو ورکنگ اسپیسز 2015-16 میں آنی شروع ہوئی. کو ورکنگ اسپیسز جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ایک پیڈ فیسلٹی ہوتی ہے جہاں پہ پرائیویٹ انٹرپرائزز, پرائیویٹ لوگوں نے وہ شروع کی ہوئی ہیں. وہ لوگوں کو پائے سیٹ اسپیس ایلوکیٹ کرتے ہیں اور شیئرڈ ورکنگ اسپیس میں لوگ آ کے کام کرتے ہیں. انکیوبیٹر تھوڑا سیپریٹ اس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. انکیوبیٹر جو ہے وہ نارملی آر فار فری فار نیو اسٹارٹ اپس اور نیو بزنس آئیڈیاز جو ان کے پاس آ کے انکیوبیٹ ہونا چاہتے ہیں. اگر میں تھوڑا آپ کو انکیوبیٹر کے بارے میں ایکسپلین کروں اور تھوڑا سمجھاؤں کہ انکیوبیشن نارملی جو ہے وہ فنڈیڈ ہوتی ہے بائی گورنمنٹ آرگنائزیشنز. سو گورنمنٹ آف پاکستان فار ایگزامپل ڈفرینٹ انیشیٹیوز لے رہی ہے, اس نے نیشنل لیول کے اوپر, پروونشل لیول کے اوپر انکیوبیٹرز بنائے ہوئے ہیں. پھر اسی طرح یونیورسٹیز جو ہیں وہ انیشیٹو لیتی ہیں, ان کے اپنے انکیوبیٹرز رن کر رہے ہیں. So the whole vision for incubator is to promote entrepreneurship. So the idea is that if any young team or young people have a business idea جس کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے لیے آفس لینا یا اس طرح کی فیسلٹیز لینا یا مینٹرشپ نہیں اویلیبل, سو جو انکیوبیشن پروگرامز میں ہم نے چیزیں ڈیزائن کی ہیں اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بزنس آئیڈیا ہے آپ ہمارے پاس لے کے آئیں. وی انکیوبیٹ یو فار اے پیریڈ آف 6 months آن ایوریج, جہاں پہ ہم آپ کو آفس اسپیس فار فری دیتے ہیں. anybody who is providing incubation facilities کوئی ان کو چارج نہیں کرتے, ان کو گائیڈنس ملتی ہے, ان کو مینٹرشپ ملتی ہے فرام دا انڈسٹری ایکسپرٹس, ان کو لیگل ہیلپ ملتی ہے کہ کمپنی کیسے رجسٹر کرنی ہے یا کمپنی کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے یا اس میں انویسٹمنٹ اگر انہوں نے ریز کرنی ہے تو ان کو انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کسی چیز کا چارج نہیں کیا جاتا. اس میں مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو انٹرپرینیورس ہیں, یہ جو نیو بزنس مین ہیں, ان کو کیسے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں پہلے 6 مہینے سال آف دیئر بزنس, کہ وہ اپنے بزنس کو ایک دفعہ جو ہے وہ شروع کر سکیں, اسٹارٹ کر سکیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ کو ورکنگ اسپیس میں بھی جا سکتے ہیں, وہ ویسے بھی کہیں اور کام کر سکتے ہیں. سو یہ انکیوبیشن کا جو ورڈ بھی آتا ہے کہ کیسے نیو بزنسز کو سپورٹ کیا جائے. یس, دا ورڈ سیز اٹ آل. ہم لوگ ہاسپٹلس میں اکثر سنتے ہیں یہ ورڈ, اور پری میچور بیبیز کو وہاں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ جب تک پوری طرح سے ہیلدی نہیں ہو جاتے وہ باہر نہیں ان کو نکالا جاتا. تو بزنس کے ساتھ بھی آئی تھنک یہی ہے. جی بالکل سیم فلاسفی یہاں پہ اپلائی کرتی ہے کہ ایک پری میچور بزنس جیسے ہوتا ہے, ایک ینگ بزنس ایک ینگ بیبی کی طرح ہوتا ہے جی, اور اس ینگ بیبی کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اور جو اس کو اسٹارٹ کرنے والے انٹرپرینیورز ہوتے ہیں ان کو بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں. سو کیسے ایک انکیوبیٹر جو ہے وہ ان چیلنجز میں ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ جو ان کا جو ٹف ٹائم ہے, جو ڈیفیکلٹ ٹائم ہے, ان میں اس میں ان کو سپورٹ دیں اور وہ اس بزنس کو آگے لے کے جا سکیں. بالکل ڈفرینٹ ڈومینز ہوتی ہیں, ہمیں ایڈورٹائزنگ کا بھی خیال رکھنا ہے, مارکیٹنگ کو بھی دیکھنا ہے, اور اسٹریٹجی کو بھی دیکھنا ہے ساتھ. جی بالکل. سو اچھا یہ بتائیے کہ یہ کو ورکنگ اسپیس انٹرپرینورس کے لیے ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے جیسے کہ آپ نے بولا. یہ امپلائمنٹ ریٹ ہمارے کنٹری میں جیسے ڈکریز ہوا ہے, سو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اکانومی میں یہ کتنا بینیفٹ دے سکتا ہے؟ یہ جی اکانومی میں آئی تھنک فری لانسرز کا جو کنٹریبیوشن آ رہی ہے, آئی واز لوکنگ ایٹ سم نمبر, آئی تھنک $390 million have come through freelancers last year, which is a big number. So freelancers کو ایک اسپیس چاہیے, ایک جگہ چاہیے کام کرنے کے لیے. سو آئی تھنک دیز کو ورکنگ اسپیسز جو ہے وہ فری لانسرز کے لیے یہ کافی آسان کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے جس طرح بتایا کہ پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, لیکن گلوبلی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ بزنس جو ہے باہر کی دنیا سے لے سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سیٹ اپ چاہیے, اچھا انٹرنیٹ کا سیٹ اپ چاہیے, اچھا ٹیکنالوجی کا سیٹ اپ چاہیے. سو یہ کو ورکنگ اسپیسز جو ہے وہ ساری فیسلٹیز ان کو دیتے ہیں کہ وہ ایک گلوبل لیول کے اوپر جا کے, انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کے کمپیٹ کریں, بزنس جو ہے وہ لیں اور یہاں سے کام ڈلیور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ کریں. رائٹ, آپ نے بات کی ہے ٹیکنالوجی کی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کو ورکنگ اسپیس میں کیونکہ انٹرپرینورز ہیں یہاں پر ٹیکنالوجی کے اوپر بھی ریسرچ کر رہے ہوں گے, اور نیو سے نیو جس طرح نیو ٹیکنالوجیز پہ انہوں نے اپنے اسٹارٹ اپس بھی لانچ کیے ہیں, تو ٹیکنالوجی کو اوور آل پاکستان میں کیا بوسٹ ملتا ہے, یا کیا یہ کوئی پلیٹ فارم ہے کہ اس کے اندر ہم ٹیکنالوجیکل ریسرچز کر سکتے ہیں یا کوئی نیو انوینشنس بھی کر سکتے ہیں اس میں؟
ٹیکنالوجی اوور دا لاسٹ فیو ایئرز وی ہیو سین گلوبلی آلسو، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کا رول پلے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور اب ہم نے پاکستان میں بھی یہ دیکھنا شروع کیا ہے کہ ٹیکنالوجی دن بہ دن جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اور وہ ہمیں بہت سی چیزوں کے اندر پروڈکٹیوٹی، آپ ایجوکیشن کے اندر دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی کا رول پلے بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور بہت سی فیلڈس کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کافی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو گیا، یا جو نئے ایریاز آ رہے ہیں، اس میں جب ہم ان انٹرپرینورس کو، ہم نیو بزنس کرنے والے لوگوں کو تھرو انکیوبیٹرز یا تھرو کو ورکنگ اسپیسز، آج ہم ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انیبل ہو سکیں کہ ان نیو ٹیکنالوجیز کا فائدہ اٹھائیں، نیو ٹیکنالوجی سے نیا کام سیکھیں. بالکل، اور ہمارے تو یہاں پاکستان کے پہ لیے کچھ اتنا کریں. مارجن ہے یہاں پر ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، بیکاز دیر از اے لاٹ آف ورک جو ابھی پاکستان میں نہیں ہوا، ہم لوگ باہر سے ہی اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں. جی، اینڈ انٹرسٹنگلی اگر ہم نمبرز دیکھیں تو پاکستان کے فری لانسرز دنیا میں فرسٹ ٹاپ 5 کے اندر آتے ہیں. تو وی ہیو سم آف دا بیسٹ فری لانسرز ان دا ورلڈ. تو اگر ہم ان کو صحیح ایونیو دے سکیں تھرو دیز پلیٹفارمس، تھرو دیز میڈیمس، تو آئی تھنک دے کین میک پاکستان ویری پراؤڈ ان دا فیوچر. اچھا، خواتین کی بات کریں، کیونکہ وومن امپاورمنٹ کی بہت بات ہوتی ہے، تو وومن کو کتنی فیسلٹی ملی ہے اس جی، آئی تھنک پروجیکٹ سے؟ اس سے پہلے ہم ٹیکنالوجی کی بھی بات کر رہے تھے. آئی تھنک ٹیکنالوجی ہیز انیبلڈ وومین ان مینی ویز آلسو. آئی تھنک خواتین کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے لیے کئی دفعہ باہر جا کے کام کرنا، فیلڈ میں جا کے کام کرنا واز چیلنجنگ، بٹ دس فیلڈ ہیز انیبلڈ دیم کہ وہ کسی آفس میں جا کے ایک اچھے انوائرمنٹ کے اوپر ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے کام کر سکتی ہیں. اور ابھی ہم جس طرح کو ورکنگ اسپیسز کی بات کر رہے تھے، کو ورکنگ اسپیسز جتنی میں نے وزٹ کی ہیں، جتنی ہم نے دیکھی ہیں، وہاں پہ اٹس اے لارج چنک آف وومین دیٹ آر ورکنگ ان دیز کو ورکنگ اسپیسز. کافی وہاں پہ فیمیلز ہمیں نظر آ رہی ہیں جو کام کر رہی ہیں، اور ان کو ورکنگ اسپیسز نے ایک کمیونٹی کی جو فیل دی ہے کہ وہ کمفرٹیبل ہیں وہاں پہ آ کے کام کر سکتی ہیں، لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک اچھا اسٹرکچر ان کو ملتا ہے جہاں پہ آ کے وہ اپنے آرام سے اپنی مرضی کے ٹائم پہ آ سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں، اور اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آگے جا سکتی ہیں. بالکل لوہا منوا سکتی ہیں. جی اچھا، ہم نے پہلے کمپیریزن ایک کیا ہے کہ روایتی جو ہمارے آفیسز ہیں اس سے کیسے ان کا ماحول ڈفرینٹ ہے. واٹ اباؤٹ دا ہوم، مطلب کہ ورکنگ ان ہوم، کیونکہ جیسے بھی کووڈ جیسے گزرا ہے تو ورک ان ہوم تو بہت آج کل ٹرینڈنگ میں ہے. تو اگر ہم بات کریں کہ گھر سے کام کرنا اور یہ کو ورکنگ اسپیسز میں کام کرنا کیسا ہے؟ جی، گھر سے کام کرنا بھی بہت اچھا ہے، لیکن گھر سے کام کرنے میں آئی اسپوکن ود اے لاٹ آف فری لانسرز یا انٹرپرینورس، لوگ کئی دفعہ گھر کے اپنے ماحول میں، انوائرمنٹ میں ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ اگر ان کی فیملی ہے، بچے ہیں، وہ شور کر رہے ہیں، وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈسٹریکٹ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ایک چیز ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ پاور کا ایک ایشو ہے. اگر آپ کام کر رہے ہیں، آپ کوئی آن لائن میٹنگ کسی فورن کلائنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی لائٹ چلی گئی، کوئی انٹرنیٹ نہیں آ رہا، آپ کا کوئی پروجیکٹ ڈیو ہے، تو یہ کو ورکنگ اسپیسز جب آپ مجھ سے پہلے پوچھ رہی تھی تو میں ایک اس کا بڑا ایڈوانٹیج بھول گیا کہ یہ ایک ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی آپ کو دیتے ہیں. سو وہ آئی تھنک بڑی سپورٹ ہے، اچھی پاور سپلائی، آپ اپنی مرضی کے ٹائم پہ کام کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ اچھا ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. سو گھر پہ بیٹھنا بالکل آسانی تو اس میں ہے، لیکن a lot of these young freelancers or entrepreneurs they are saying کہ ہم جو ہے ایک کو ورکنگ اسپیس میں جہاں پہ ان کو اور کمیونٹی کی بھی سپورٹ ہے. سو وہ اکیلے نہیں کام کر رہے، آپ گھر پہ اکیلے بیٹھے ہوتے ہو، 4-5 گھنٹے بعد تھک جاتے ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کیا کریں. تو ان کو ورکنگ اسپیسز میں یا انکیوبیشن سینٹرز میں انہوں نے اچھے کیفیز بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ جا کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں. گیمنگ ایریاز بنے ہوئے ہیں، کسی نے پلے اسٹیشن ٹائپ گیم رکھی ہوئی ہے، یا ہڈل رومز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ جا کے بیٹھ کے ریلیکس کر سکتے ہیں. یہ تو اٹریکشنز ہے ینگسٹرز کے لیے بھی کہ وہ وہاں پر آ سکتے ہیں، اور چاہے وہ کوئی اور اپنا آفس اسٹیبلش کرنے کے بجائے یہاں پر ان کو بہتر انوائرمنٹ ملے گا. بالکل بہتر انوائرمنٹ ملے گا، اور یہ جو کو ورکنگ اسپیسز ہیں یہ ان کو میٹنگ رومز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. سو آپ نے کوئی میٹنگ اگر ارینج کرنی ہے، آپ کسی کلائنٹ کو بلانا چاہتے ہو تو یہ اچھی ایک فیسلٹی ہوتی ہے. کوئی کلائنٹ بھی آتا ہے تو وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے کہ آپ ایک اچھے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی اگر آپ نے اپنا اکیلے آفس بنایا ہو تو وہ کلائنٹ کو شاید آپ کا ایک امیج اس طرح نہیں جاتا، لیکن اگر آپ ایک اچھے کو ورکنگ اسپیس میں بیٹھے ہوئے، آپ کو وہاں میٹنگ روم ہے، چائے کافی کی فیسلٹیز وہاں پہ آپ کو اچھی اویلیبل ہیں، تو اس طرح کی فیسلٹیز آپ کا پورے جو کام کرنے کے ایکسپیرینس کو آئی تھنک وہ بہت انہینس کر دیتے ہیں. So basically all the things you want for work وہاں پر اویلیبل ہے. all the things you work
ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی پلگ اینڈ پلے ہے, آپ آئیں اور آپ آ کے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے آپ اپنے کام پہ فوکس کریں, باقی ایوری تھنگ ول بی ٹیکن کیئر آف. آپ نے بات کی کو ورکنگ کمیونٹی کی, اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے کہ کو ورکنگ کمیونٹی کیسے کام کرتی ہے اور ایک دوسرے کو کیسے ہیلپ آؤٹ کرے گی, اینڈ واٹ اباؤٹ دا انوینشنس, کتنا رول پلے کرے گی نیو انوینشنس میں. جی دیٹس اندر ویری گڈ کوشچن. جب آپ جا کے ایک کو ورکنگ اسپیس میں کام کر رہے ہیں تو نارملی ایک کو ورکنگ اسپیس میں اور بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. سو اسپیسز ہیو کیپیسٹی آف 100, 150 to 100 پیپل جو کہ اس کو ورکنگ اسپیس میں کام کرتے ہیں. تو آپ اپنی ڈومین میں کام کرتے ہیں, بٹ اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈومینس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بہت ایک اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے ان کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے, کی ان کے ساتھ کلیبوریٹ کرنے کی. تو اگر آپ کے پاس کوئی کام آتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ سملر ایریا کے لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکیں اس کام میں, تو آئی تھنک اس میں جو ہے وہ کمیونٹی کے لوگ آپ کو ایک تو ویسے ایموشنل سپورٹ دیتے ہیں, لیکن بزنس کی بہت زیادہ سپورٹ دیتے ہیں. اور میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جب آپ نیو ٹیکنالوجیز کی بات کرتے ہیں تو نیو ٹیکنالوجی کو اپروچ کرنا, اس میں نیو انوینشن لانا کسی اکیلے ٹیم کے لیے, اکیلے انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بٹ جب ان کو ساتھ والوں کی سپورٹ ہوتی ہے, وہ کسی سے جا کے سوال پوچھ سکتے ہیں, کہیں پہ وہ مشکل میں ہو کسی سینئر سے جا کے مشورہ کر سکتے ہیں, کسی جونیئر کو ہائر کر سکتے ہیں کہ مجھے کسی چیز میں مجھے ہیلپ کر دو. تو اس میں جو ہے وہ ان کو ایک پوری ایکو سسٹم کی سپورٹ ملتی ہے ٹو collaborate to invent new things. ہم لوگ بات کرتے ہیں جب اتنے زیادہ مطلب ویل برینڈ پیپل سب اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو واٹ اباؤٹ دا آؤٹر انوائرمنٹ, ہاؤ ایکو فرینڈلی از دس پروجیکٹ؟ سو ایکو فرینڈلی آئی تھنک آپ دیکھیں ایک طرف اگر 100 لوگ ہیں, انہوں نے اپنے انڈیویجول وہ دفتر لیں, وہ اپنے انڈیویجول آفیسز کی لائٹس چلائیں, پنکھے چلائیں, اے سی چلائیں, تو وہ انوائرمنٹ میں سیپریٹ آفیسز چل رہے ہیں, سیپریٹ بلڈنگس ہیں, ان کے سیپریٹ واش رومز ہیں, ان کے ہر چیز سیپریٹ ہے. لیکن یہاں پہ آئی تھنک اٹس از ویری انوائرمنٹ فرینڈلی کہ آپ ایک شیئرڈ اسپیس کے اندر سارے کام کر رہے ہیں. شیئرڈ یوٹیلیٹی, شیئرڈ بجلی چل رہی ہے, شیئرڈ گیس آ رہی ہے, شیئرڈ پانی استعمال ہو رہا ہے. سو آئی تھنک وین ایوری بڈی ورکس ٹوگیدر اٹ اٹ سیلف از اے ویری گڈ کاز فار انوائرمنٹ rather than wasting resources کے سارے انڈیویجولی بیٹھے. بالکل, اٹس اے نیڈ آف دا آور, جتنی ہمیں پاور کو ریزرو کرنا ہے اتنا ہی اچھا ہے ہمارے لیے. ورک ایتھکس کی بہت بات ہوتی ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز, مطلب آپ نے سنا ہوگا ورک ہراسمنٹ کے بارے میں بھی, تو ان چیزوں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے ان جیسے سیٹ اپس میں؟ جی بالکل, جب آپ نے ایک کمیونٹی کے اندر کام کرنا اور ایک کمیونٹی کو جو ہے آپ نے ایک فیسلٹی پرووائڈ کرنی ہے, so I think a big responsibility goes to the administration and organizers of these co-working spaces or incubators. So I think you have to provide some guidelines, some instructions to people that you have to make sure that آپ کسی اور کو جو ہے وہ تنگ نہیں کر رہے, یا ہراسمنٹ کے کوئی ایسے کیسز نہیں آ رہے, یا کوئی آپ کسی کو جو ہے وہ کسی کے لیے اور کسی کالیگ کے لیے کام کرنا مشکل نہیں کر رہے. So all the co-working spaces that I have seen, ان کے اندر بڑا ریگرسلی ان کے کوڈ آف کنڈکٹس ہیں, ان کے ایتھیکل کوڈز آف کنڈکٹ ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کو ورکنگ اسپیس میں, کیا ہماری ایکسپیکٹڈ گائیڈ لائنس ہیں آپ سے آفس کو یوز کرنے کی, یا ایون یوٹیلیٹیز کو یوز کرنے کی. پبلک اسپیسز ہیں, جس طرح کیفے میں اگر آپ نے بیٹھنا ہے یا آپ نے کوئی آؤٹر اسپیس یوز کرنی ہے. سو دیر آر ریٹرن ڈیفائنڈ گائیڈ لائنس جو میں نے دیکھا ہے کو ورکنگ اسپیسز اپنی والس کے اوپر وہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں, تھرو ای میلز, تھرو میسیجز اپنی کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اگر ان کو لگے کہ کوئی جو ہے وہ ان گائیڈ لائنس کو فالو نہیں کر رہا, تو دے ٹیک ایکشن اگینسٹ دیز پیپل. And they are very responsive to those emails, right? They are very responsive to these emails, yes. انکیوبیٹر میں کیا صرف ٹیم کو لیا جاتا ہے ایز اے اسٹارٹ اپ, یا انڈیویجولس بھی اپنے آئیڈیاز آ کے شیئر کر سکتے ہیں, یا وہ انکیوبیٹرس کیا خود آپ کو اتنا انویسٹمنٹ دیتے ہیں آپ کا بزنس اسٹارٹ کرنے میں؟ جی, اس میں انڈیویجولس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور ٹیمز بھی اسٹارٹ کر سکتی ہیں, تو دونوں آپشنز اویلیبل ہیں. سو انکیوبیٹرز آر نارملی اوپن دیٹ انڈیویجولس اور ٹیمز کین اسٹارٹ, بٹ ہم انٹرپرینورشپ میں یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ اسٹارٹنگ اے بزنس الون از ڈیفیکلٹ. سو اگر آپ کے پاس اچھے ٹیم ممبرز ہیں, 2-3 لوگ, تو آپ کے لیے آپ کے چانسز آف سکسیس جو ہیں, چانسز آف سروائیول جو ہے بڑھ جاتے ہیں. سو وی ریکمینڈ دیٹ ایز ان انکیوبیٹرز کہ آپ ٹیم میں آئیں اور لوگوں کے ساتھ آئیں. جو ہمارا مینڈیٹ ہے یا جو ہمارا ویژن ہوتا ہے کہ ہم جتنی دیر وہ ہمارے پاس انکیوبیٹر رہتے ہیں, اتنی دیر جو ہے وہ ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, اور بائی دا ٹائم جب ان کی سائیکل ختم ہو رہا ہوتا ہے,
So we ask the investors in our community to listen to their pitches, listen to their business ideas, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو جو ہے بائی دا اینڈ آف دیئر انکیوبیشن پیریڈ کہ ہم ان کو جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریز کر کے دیں. میٹروپولیٹن سٹیز کی بات کریں تو یہاں پر تو ایسے بہت سے پروجیکٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. واٹ اباؤٹ دا ریموٹ ایریاز, وہاں پر یہ کیسے لانچ ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں, دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. میٹروپولیٹن سٹیز میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرپرینورشپ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا رہا ہے, بٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرے شہر ہیں اس میں جو ینگ یوتھ ہے, جو کہ لوگ جو ہے وہ انٹرپرینورشپ میں اور فری لانسنگ میں بہت زیادہ آنا چاہ رہے ہیں, انٹرسٹ شو کر رہے ہیں, اور ان کو بھی اب اپرچونیٹیز چاہیے اس طرح کی ایونیوز کو ایکسپلور کرنے کی. سو ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان فنڈیڈ ایک پروگرام بھی ہے اگنائٹ کے نام سے, جو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز کو پروموٹ کر رہے ہیں. انہوں نے فیصل آباد کے اندر, حیدرآباد کے اندر انکیوبیشن سینٹرز بنائے ہیں, اور آئی تھنک وہ اور جگہوں پہ بھی بنائیں گے. بٹ یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ ہمیں جو ہے وہ اور شہروں میں بھی اس کی ریچ لے کے جانے کی ضرورت ہے. بالکل, کیونکہ وہاں کے شہریوں کے ان سٹیز میں آنا مشکل ہو سکتا ہے ان کے لیے. جی, ان کے لیے ان سٹیز میں آنا مشکل ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی فیسلٹیز اب ہمیں یونیورسٹیز کی طرف سے انیشیٹیوز نظر آ رہے ہیں انکیوبیشن سینٹرز میں, جہاں پہ یونیورسٹیز جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے انکیوبیشن سینٹرز بنا رہی ہیں. I was just about to ask you about the educational institutes کہ یہ کتنا پروموٹ کر رہے ہیں انکیوبیشن سینٹرز کو اسٹیبلش کرنے میں یا انٹرپرینورز کو ایسے بوسٹ کرنے میں. جی, یونیورسٹیز ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم بہت بڑا مینڈیٹ ہے کہ انٹرپرینورشپ کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں نیو بزنس آئیڈیاز کو. آئی ورک ود یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب, اور میں جو ہے وہ تخلیق انکیوبیشن سینٹر کو اس میں جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہوں. ہماری یونیورسٹی نے ہر اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی کے اندر آ رہا ہے اس کے فرسٹ ایئر کے اندر فنڈامنٹلز آف انٹرپرینورشپ کا کورس جو ہے وہ کمپلسری کرتی ہے. That's very surprising. جی, وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ فرام دا اسٹارٹ آف دیئر ڈگری ان کو انٹرپرینورشپ کے بارے میں جو ہے وہ انفارم کیا جائے, ان کو بتایا جائے, ان کو انکیوبیشن سینٹر کا وزٹ کروایا جائے, اور بائی دا ٹائم وہ 3 یا 4 سال بعد جب گریجویٹ ہو رہے ہیں تو وہ اپنے کسی بزنس آئیڈیا کے اوپر وہ کام کر سکیں, وہ انیبلڈ ہوں. اس کا فیوچر کیا ہے, آگے کیا ہوگا اس کے اندر؟ ود دا گروئنگ پاپولیشن سائز آف پاکستان, اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو یہ جو 3G 4G انٹرنیٹ پاکستان میں آیا اور اس کی جو پینیٹریشن ہے بہت ریپڈ ہے. سو یہ جو ہم انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں صرف بڑے شہروں میں نہیں استعمال ہو رہا, یہ چھوٹے شہروں میں بھی ہے, ہر جگہ اس کو ایکسیس مل گیا, ایک ریچ مل گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ پاکستان کے ینگ لوگوں کو انیبل کرے گا, اور انیبل کر کے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ اپنے بزنس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. آئی تھنک اسکل ڈیولپمنٹ ہمیں اپنے یوتھ کے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنے یوتھ کو, اگر فری لانسنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو بہت سے فری لانسر جو ہیں وہ خود سیکھتے ہیں, ڈفرینٹ ایونیوز یوز کرتے ہیں, تو کیسے ہم وہ پروگرامز ڈیزائن کر سکتے ہیں, یہ کیسے ہم ان کو ٹیچ کر سکتے ہیں, انیبل کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف اسکل ڈیولپمنٹ کہ وہ نئے آئیڈیاز کے اوپر, نیو ٹیکنالوجیز جو دنیا میں آ رہی ہیں وہ کیسے ہم نیو ٹیکنالوجیز ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کو انیبل کریں, تاکہ وہ جا کے جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں. تو کافی ہمیں فیوچر بزنس مین مل سکتے ہیں, فیوچر بزنس مین انشاءاللہ مل سکتے ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ فیضان فار کمنگ ٹو دس شو اینڈ شیئرنگ یور ویلیوبل تھاٹس. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ چیزیں کیسے اسمارٹ ہو رہی ہیں دن بدن. یہ کو ورکنگ پلیسز ہمارے نیو ینگسٹرز کو انکریج کر رہی ہیں کہ وہ اپنے اسٹارٹ اپس مارکیٹ میں لے کر آئیں اور ہماری اکانومی کو ایک بوسٹ دیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ. اسکرین پر آپ سوشل میڈیا ہینڈلز دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, کچھ نئے ٹاپکس بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں. اگلے ہفتے ملتے ہیں. اللہ حافظ.